बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम Q&A के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं मेरे। मुफ्ती साहब, एक सवाल करना था आपसे। ये निकाह के मतलब एक ज़ाहिर बात है, मुसलमान एक मर्द और औरत का निकाह होता है, तो ज़रा उसके बारे में आप थोड़ी सी तफसील समझाएं कि निकाह का पढ़ाना ज़रूरी है या ना पढ़ने से भी, मतलब एक खुतबा निकाह जो हमने सुना है कि एक निकाह के लिए खुतबा होता है जी, अल्लाह ताला की पाक कलाम पढ़ी जाती है कुछ गवाहों के सामने, आया उसका पढ़ना जरूरी है या नहीं जरूरी? या जो निकाह खान आप मुकर्रर करते हैं वो अगर ये कह देते हैं जी कि निकाह का यहाँ पे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ चंद गवाहों के सामने कबूल कर लेने से ही निकाह हो जाता है, जी जी, तो इसके मतलब अगर आप थोड़ी तफसील प्लीज बयान कर दें। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह बयान कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह शुक्र परवरदिगार का एहसान है आपकी क्या दुआ नाम है है। आपका हज़रत? मेरा नाम अदनान है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। पहले भी बात हुई है आपकी मेरे से? नहीं, मैं शायद फर्स्ट टाइम शायद बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, अदनान नाम के लोग बहुत होते हैं, क्या बात है? हैं? माँ सारे बाप ने जीनियस होते हैं। आप भी माशाल्लाह जीनियस लगते हैं मुझे, अक्लमंद होते हैं बहुत। वालिदैन जो नाम रख देते हैं वो उनके लिए अच्छा हो जाता है और आप लोगों को अच्छा लगने लगता है। वालिदैन हमेशा अपनी औलादों का नाम हमेशा अच्छा ही रखते हैं, तो नहीं नहीं, लोगों को बिल्कुल जो अच्छे बहुत अच्छा रखते हैं लगता माशाल्लाह, बिल्कुल। जी जी है। मुझे फरमाएं। अभी अभी कुछ देर पहले मैं आपको प्रोग्राम देखा था, आपने भी एक सवाल का सवाल किसी ने किया था कि अकल जो है वो मतलब कम हो जाती है। अभी आपने फरमाया हाफजा जो कमजोर हो जाता है, या टप में खड़ो के किसी ने पेशाब कर दिया या इस्तिंजा कर दिया, और दूसरी चीजें बताई नापाकी में गुनाह करने ये से। गुनाह करने से ये मतलब है कि हाफजा कमजोर हो जाता है। तो ये बात किसी तस्दीक में है, तस्दीक शुदा है, या जैसा आपने फरमाया तो ये कोई तस्दीक शुदा बात है, या मतलब है कि सिर्फ मतलब है कि कोई असल इस्लामिक में लॉजिक से मैं आपने आप कोई बात की है? अच्छा देखें, ऐसा है कि जब हम लोग हिफ्ज़ करना शुरू करते हैं ना, जी जी जी। तो हिफ्ज़ में तो आपको पता है ना, दिमाग की ज़रूरत होती है ना। बिल्कुल, बेशक कुरान हिफ्ज़ करने के लिए तो आदमी को दिमाग चाहिए ना। बेशक। और फिर जो है वो इल्म दीन हासिल करने के लिए सारा दिन पढ़ना है। तो उस वक्त बाज़ बातें हमें शुरू से सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं बेशक। कि भाई इस तरह से जो है वो वसवसे की बीमारी पैदा होती है। यहाँ तक कि रात के वक्त सेब खाने से, और जो है बकरियों के रेवड़ के अंदर से गुज़रने से, और जूं पकड़कर बग़ैर मारे छोड़ देने से, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या है, ये इसको अगर अब मैं कहूँ कि ये जो तजर्बे की बात है, क्योंकि इतने सालों से लोग उलमाए किराम जो है वो उनकी तजर्बे की बुनियाद पर, और आम तौर पर वसवसे की जो बीमारी पैदा होती है वो इसी वजह से होती है कि आदमी जो है वो नहाते वक्त जो है वो वहीं पर करता है, तो उसकी छींटें जिस्म पे पड़ती हैं। तो ये सारी जो है, इसको आप कह लें कि ये तजर्बे और एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है। मुसलमान तो हम जो भी शख्स जो भी मुसलमान है उसको तो शुरू से ही ताकीद की जाती है कि ये चीज़ ये नापाकी है और ये चीज़ जी नापाकी जी नहीं जी है, जी और इससे चीज़ बचनी चाहिए, इससे नहीं जी जी, बचना चाहिए। जैसा भी आपने जैसे कहा, ये मुझे ऐसा मैंने लगा, अर्ज़ कर फील दिया। हुआ कि कोई लॉजिक है इसके अंदर लॉजिक पीछे। अर्ज़ कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, लॉजिक तो अर्ज़ कर दी कि अगर आप जिस जगह पे पाकी हासिल की जाती है, हम्म, इंसान अगर उस जगह पे पेशाब कर दे, तो वो पानी जब गिरेगा तो उसकी छींटें जिस्म के ऊपर लगेंगी। ठीक है। तो जब छींटें जिस्म पे लगेंगी, इससे क्या होगा कि इंसान का जिस्म फिर एकदम ये होगा कि मेरा जिस्म पाक है नापाक है, तो इससे वसवसे की बीमारी पैदा हो जाएगी जो आम नहीं तौर तो पे फिर लोगों ये को हो गोरे जाती जो है। है, ये गोरे तो पेशाब में पानी ही नहीं लेते, इस्तिंजा में पानी लेते, फिर तो वो तो अच्छा, हमसे वो ज्यादा गोरों की नापाक होंगे, बात तो तो, बहुत गोरे तो अच्छे। ना, उनको तो वसवसे का और उनको तो इस चीज़ से लेना देना नहीं ना। उनको अगर उनको वसवसा होता है, या वो तो शैतान के पूरे, शैतान ने उनको तो इस्लाम से ही दूर रखा हुआ है। हम तो यहाँ मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। हाँ जी। तो जो मैंने कहा बादाम खाने से, तो बादाम के अंदर यकीनन जो है वो तासीर होती है ना, उससे दिमाग मजबूत होता है, और दिमाग को इस्तेमाल करने से। तो ये सारी चीज़ें तो तजर्बे की बात है मेरे भाई। ठीक बिल्कुल है। सही है, फिजूल की तो बात है। मैं मैंने चाह रहा मैंने था ये कि अब हरगिज़ ये आपका नहीं टाइम मैं कहा, मैंने ये दे नहीं रहा कहा हूँ। कि मैं ये बस दीन मैं है। कह रहा था कि कोई कोई मतलब कोई मुस्तनद किताब अब अगर हो मेरे तो भाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तजर्बे की बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी
انسان ہر چیز جو ہے وہ کتاب سے تھوڑی، ہم نے اپنے اساتذہ کرام نے انہوں نے کہا، ہم نے اس پر عمل کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ آج جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ حفاظ کرام پائے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی عطا فرماتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے شیخ وقی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو کہا شکوت وقیًا الی سوء حفظہ، کہ انہوں نے جا کر شکایت کی کہ مجھے جو ہے میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، سوء حفظہ. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی. انہوں نے کہا کہ یہ علم ہو گیا قرآن اور حدیث کا، اور جتنا یہ اللہ کا نور ہوتا ہے، اور یہ گناہ گاروں کو نہیں ملا کرتا. تو اب یہ تو ان کی ایک قول ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی تو لاجک ہوگی نا. تو یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جی قرآن میں اس طرح لکھا ہے یا حدیث میں اس طرح لکھا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ کتاب بہت ضروری ہے، لیکن بعض علوم ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ، اور بزرگوں کا اور ہمارے جو اکابرین تھے ان کا جو تجربہ تھا، جو مشاہدہ تھا. کتنے علوم ہیں جو انسان جو ہے وہ سفر سے حاصل کرتا ہے، وہ تجربے سے حاصل کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ کیا کہا؟ قل سیروا فی الارض، زمین کے اوپر گھومو پھرو اور دیکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مشاہدے سے بھی، تجربے سے بھی، ایکسپیرینس سے بھی بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور یہ جو ناپاکی کا اور پیشاب سے بچنے کا جو فلسفہ ہے وہ سارا یہی ہے. استنزہوا عن البول فإن عامۃ العذاب القبر منہم، کہ پیشاب کے قطروں سے بچو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک غیر مسلم سے میں یہ کہوں تو وہ کہے گا کہ اس میں یہ کیا لاجک کیا ہے بھائی؟ تو کوئی لاجک بھی تو دو، پیشاب میں کیا ہے؟ تو لیکن آج کی سائنس یہ اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ اس کے اندر ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے ایسڈس ہوتے ہیں جو بول و براز کے اندر، کہ اگر وہ انسان کے جسم کے ساتھ لگے رہ جائیں تو بہت ساری بیماریاں انہی سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ تو سائنسی ترجیحات تو جو بدلتی رہیں گی، اور ان کا تو کبھی کچھ ہوگا. جیسے کچھ سال پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ بھئی سیب کا جو ہے چھلکا اتار کر کھاؤ تو سیب زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. پھر کہا نہیں اب جو ہے وہ چھلکے سمیت کھاؤ، چھلکے کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے. اب خوف یہ ہے کہ کہیں اب یہ ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ سائنس یہ کہہ دے کہ بھائی چھلکا کھا لو اور سیب کی گریم جو اندر سے جو سیب ہوتا ہے اس کو مت کھاؤ. تو لہذا یہ تو تحقیقات ہیں، بدلتی رہیں گی. لیکن قرآن اور حدیث کی جو بات ہے، اور اس کے لیے اگر ہماری عقل میں نہ بھی آئے، لاجک میں نہ بھی آئے، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں پھر بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں میری بہن. اللہ کا شکر میری بہن، ٹھیک ٹھاک. مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. آواز نہیں آ رہی میری بہن آپ کی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ آ رہی ہے، ذرا زور سے بولیں جی. اچھا، مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک تو اس دن آپ نے بتایا تھا کسی کو مکان کے بارے میں، گھر کے بارے میں، سورۃ اعراف کی آیات نمبر 10 بتائی تھی میرے خیال میں. اور یہی پوچھنا تھا کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے وہ؟ 151 دفعہ. 151. 151 ٹائم. 51. اوکے. اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی، جو لوگ آج کل ستاروں کے حوالے میں پوچھتے ہیں، کافی چینلوں پر ستارے کے حوالے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، ڈیٹ آف برتھ دے کر، نام دے کر. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں. کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں تو میری بہن کہہ کے تھک گیا ہوں، ہر ایک کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ اسلام کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. بالکل، مجھے بھی اچھا نہیں لگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے. بالکل. لیکن ہم مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، ہمیں تو اپنا مستقبل پہچاننا ہے پہلے سے. بالکل، نام بھی ان کے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور حدیث جو قرآن پاک کی آیات بھی بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے. میں تو پورا پروگرام کر چکا ہوں میری بہن، بتا چکا ہوں کہ ستاروں. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں لاش کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، شادی کب ہوگی، یہ بتا وہ بتا. پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا. تھوڑی سی بتا رہے تصویر کے ساتھ کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ. میں کافی دفعہ ویسے اس بات پہ بات کر چکا ہوں، آج بھی کر لوں گا تھوڑی سی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ حسن جزا. ایک اور کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جی. اچھا، میں نے ایک تو آپ سے سوال پوچھنا ہے اپنے پرسنل بارے میں، اور ایک صرف جنرل جو ہے وہ کوشچن ہے میرا. جی جی. پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑی پریشانی ایسے ہی ذہنی میری کوئی عادت ہے کہ بیسیکلی ایسے ہی بس پریشان رہنا، بعد میں جب غور کروں تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہر چیز ہے، سب کچھ ہے جو بھی ہے،
اور جو بھی ذہن میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے الحمدللہ. لیکن ایسے ہی بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچنا یہ وہ تو اب کیا ہے کہ وہ بیسیکلی کبھی کبھار وہ صحت پہ بھی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں. جی جی بالکل. تو وہ ہے ایک تو یہ ہے سوال ہے کہ کوئی دوا کچھ جو ہے بیسیکلی دعا بندہ کے قرآن کی آیت یا کچھ جو بندہ پڑھے ایسے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا. جی جی بالکل میں بتاتا ہوں. اور دوسرا ہے ایک جنرل کویسچن کہ جو ایک میرے دوست نے پوچھا تھا. جی جی. تو میں کیونکہ آپ کا پروگرام تقریباً روزانہ ہی دیکھتا ہوں تو میں نے کہا آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہوگا پوچھنے والا. نہیں میرے سے بہتر بھی بڑے بڑے علماء حضرات مشائخ موجود ہیں. لیکن پہنچ نہیں ہوتی نا آپ تک تو ہماری پہنچ ہے. اچھا چلیں یہ تو اچھی بات ہے. جی جی. تو یہ ہے کہ ایک جو اسلام میں ظاہر ہے کہ لڑکی کے لیے تو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم سے شادی کرے. جی. تو یہ اجازت نہیں ہے یا کہ بالکل منع ہے یا اس کا کیا ہے؟ اور اگر فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکی کر لیتی ہے شادی تو اس کا کیا ہے کہ وہ اسلام سے بیسیکلی خارج ہو جائے گی یا کہ وہ مسلمان تو رہے گی لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ میرا سوال ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا. چلیں ٹھیک ہے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اچھا جی پہلے تو میری بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ریشم کا استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز ہے ناجائز ہے. دیکھیں ریشم ہو گیا اور سونا ہو گیا اور چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو, اس کے علاوہ جو ہے مرد کے لیے ریشم سونا چاندی ان سب چیزوں کا استعمال ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ عورتوں کے لیے جائز ہے, عورت استعمال کر سکتی ہے. لیکن جو ریشم آج کل جو خاص طور پہ جو سلک ملتا ہے وہ پیور سلک ہوتا بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے, وہ پولیسٹر ہوتا ہے, کاٹن ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آرٹیفیشل جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو پیور ریشم ہو, پیور سلک ہو, پیور ریشم ہو, اس کو جو ہے استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے, کیونکہ یہ زیب و زینت کی چیز ہے اور زیب و زینت کی چیزیں عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے جائز قرار دی ہیں, مردوں کے لیے حرام قرار دی ہیں. اور انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ رب العزت مردوں کو بھی یہ نعمتیں یعنی زیب و زینت کرنے کا اختیار عطا فرمائیں گے. تو اس مرد کے لیے جو ہے ریشم جائز نہیں ہے. دوسرا نکاح سے متعلق آپ نے سوال پوچھا ہے میرے بھائی نے. دیکھیں نکاح کے اندر خطبے کا جو پڑھنا ہے وہ مسنون ہے, سنت ہے. نکاح کا خطبہ جو ہے وہ مسنون ہے, سنت ہے. اور اگر نکاح کے اندر خطبہ نہیں پڑھا جاتا تو ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے اور گواہوں کی موجودگی کے اندر مہر کو طے کر کے تو نکاح ہو جاتا ہے اعلانیہ طور پر, یعنی گواہ بھی موجود ہوں اور مہر بھی طے کیا جائے تو ایجاب و قبول کروا کر جو ہے وہ بالکل نکاح ہو جاتا ہے. اگر کسی نے خطبہ نہیں پڑھا تو اس سے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح کے اندر خطبہ پڑھنا مسنون ہے. اچھا اب خطبے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کی جس کے اندر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جس کے اندر نکاح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو عام طور پر ہمیں لوگوں کو جو ہے اب وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اب نہ لوگوں کو ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے, نہ ہمارے جو علماء ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے عربی کے اندر جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی پیش کریں, اس کی تشریح بھی تھوڑی سی کر دیا کریں. عام طور پہ میں عام طور پہ نکاح پڑھاتا نہیں ہوں, لیکن جب بھی نکاح کسی کا, کسی دوست کا, کسی کا پڑھانے کے لیے کوئی کہتا ہے, کسی رشتہ دار کا, تو میں پہلے جو ہے وہ پورا جو نکاح کا خطبہ ہے اس خطبے کا پورا ترجمہ تشریح پیش کرتا ہوں. پہلے وہ بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد خطبہ پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے. تو خطبے کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ بھئی وہ جو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں, لڑکا اور لڑکی یا جو ہیں ان کے ذہن کے اندر نکاح کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو نکاح کا خطبہ جو ہے وہ مسنون ہے, فرض اور واجب نہیں ہے نکاح کے لیے, لیکن ایک سنت عمل تو ہے نا, اس کو تو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرماتے ہیں. اچھا جی دوسرا عدنان بھائی کو جواب دے دیا میں نے کہ اس وقت بھی بڑا تفصیل سے جواب دے دیا اور ابھی بھی کہ بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں, علماء کی, اور وہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اپنے بزرگوں سے, اساتذہ سے اور بڑوں سے, اور ان سے علم حاصل کر کے جو ہے وہ انسان, یہ علم ہوتا ہے جس کو آپ سینہ بسینہ جس کو آپ کہہ لیں, جو تجربے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. عام طور پہ دیکھیں وسوسے کی بیماری یا کن ذہنی کی بیماری اس شخص کو ہوگی کہ جو بھولنے کی بیماری اس کو پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ ایکسپیرینس کر لیں کہ آپ اس شخص سے پوچھیں کہ بھئی وہ استنجا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے
تو وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا ہی نہیں بچتا. اگر نہیں بچتا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ یہ کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی. تو باقی ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ شریعت کو, دین کو معیار رکھا ہے. اور یہ ساری چیزیں میرے بھائی, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا, جیسے ہم وظیفہ بتاتے ہیں مثال کے طور پہ, اصل چیز کیا ہے, وہ ہے تدبیر, کہ انسان کو تدبیر کرنی چاہیے. ایک آدمی جو ہے صرف وظیفہ پڑھتا رہے اور گھر میں بیٹھا رہے اور صرف وظیفہ پڑھتا رہے, تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہیں گے نا کہ بھائی آپ تدبیر بھی اختیار کریں, اور اللہ مسبب الاسباب ہے اور سبب کو اختیار کرنے کا حکم ہے کہ انسان گھر سے نکلے, کاروبار پہ جائے, جاب ڈھونڈنے کے لیے جائے, اور جب وہ نکلا ہے ایک قدم انسان اٹھائے, انشاءاللہ برکتیں اللہ عطا فرمائے گا. تدبیر بھی کرنی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ تدبیر نہ کریں, صرف وظیفے ہی پڑھتے رہیں. تو وظیفہ, سب سے بڑا وظیفہ حیات انسان کا کیا ہے؟ وہ تدبیر کو کرے اور سبب کو اختیار کرے. ایک شخص جو ہے وہ اگر سبب اختیار نہیں کرتا تو چاہے کتنے وظیفے کر لے, اس سے اس کی زندگی کے اندر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس کو ثواب تو مل جائے گا قرآن پڑھنے کا, قرآن کی آیات پڑھنے کا, لیکن اس کے لیے تدبیر کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہ سب روحانی طور پر ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو لوگوں کے ساتھ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ستاروں کے حوالے سے. دیکھیں, اسلام کے اندر یہ جو قرآن حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے, اور جہاں پر بھی ستاروں کا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا فِيهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, جو آیت ہے یہ, جس کو یہ لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت نے ستارے بنائے اور اس سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو خشکی کے اندر اور تری کے اندر, فی ظلمات البر والبحر, یعنی خشکی اور تری کی تاریکیوں کے اندر. اس سے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی قرآن نے بیان کیا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ستارے ہیں, ان ستاروں سے آدمی جو پورا جو صحراؤں کے اندر, ریگستانوں کے اندر, سمندروں کے اندر جو راستوں کا اور اس کا جو تلاش کیا جاتا ہے, اس کا جو ہے وہ پورا نظام جو ہے ستاروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیکم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنا. تو صحابہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنا ہے, تو اسی لیے جیسے ستاروں سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے, اس طرح صحابہ کی زندگی سے. تو اب یہ, اور اسی لیے جو آج کل ماشاءاللہ بڑے بڑے شو بزنس کے لوگ اور جو اسپورٹس سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ اسٹارز کہتے ہیں, یہ سپر اسٹارز ہیں. تو کیوں کہ وہ چمکتے ہوئے دھمکتے ہوئے, حالانکہ وہ تاریکی اور ظلمت کے اسٹارز ہوتے ہیں, وہ ہدایت اور روشنی کے اسٹارز نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیٹھ کر جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ اور وہ لے کر کہے کہ جی تمہاری شادی اب ہو جائے گی اور تمہاری بچے اتنے ہوں گے, تم اب کاروبار یہ کرو گے, یہ ہوگا. یہ سب اللہ کے رسول فرمایا کہ جو شخص اس کی تصدیق کرتا ہے تو فقط کفر بما نزل علی محمد, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پہ جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کرتا ہے. 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی, ہم سب کی اس چیز کو جو ہے وہ دور فرمائے. دوسرا, ایسی پریشانی آپ نے دیکھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عام طور پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی. لیکن سورہ والضحیٰ ہے, سورہ والضحیٰ روزانہ 7 دفعہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ بالکل فریش رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا. نماز کی پابندی کریں, ذکر اذکار کریں, پاک صاف رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام جو حقیقی طور پہ پریشانی نہیں ہوتی, اللہ اس کو بھی جو ہے ختم فرما دیں گے انشاءاللہ. اور اسلام کے اندر جو غیر مسلم سے شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مرد کے لیے اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے, کہ لڑکی اہل کتاب ہو تو مسلمان مرد کر سکتا ہے, وہ بھی جب کہ وہ صحیح اہل کتاب ہو. اور لیکن لڑکی کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مرد سے شادی کر لے. تو یہاں پہ تو غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے, تو غیر مسلم سے نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورت کو اجازت ہے. شادی کریں گے تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا اور زنا کا ان کو گناہ ملے گا. اس سے اسلام میں خارج نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے اور یہ قرآن کا حکم نہیں ہے, یہ ایسی لوگوں نے مولویوں نے بنایا ہوا اور یہ کوئی سب ایسی باتیں ہیں اور بالکل جو ہے وہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو جب جائز سمجھ کے کوئی کرے گا تو پھر خطرہ ہے اس کے ایمان کا. کیونکہ قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر اور جگہ جگہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اور الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي لَا يَنكِحُوا
وہ پورا جو سورہ نور کے اندر جو پورا بیان کیا اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص اس کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ اس سے جو ہے پھر اسلام کے سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے, اسلام کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مجھے آپ سے کچھ دعا کے لیے پوچھنا تھا. میرے بڑے بھائی ہیں تو ان کی انجیوگرافی ہے تو ان کے لیے میں بہت متفکر ہوں, تو پلیز مجھے ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا پس منظر بتاتی ہوں کہ وہ انتہائی مثالی بھائی, انتہائی مثالی بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہوا کہ وہ رات کو ایک دم ڈر کے اٹھ کے چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے. 5 وقت کے نمازی ہیں, روزہ نماز سارے ارکان اسلام الحمدللہ پورے کرتے ہیں. اس ڈر کر اٹھنے کے بعد پھر اگلی نوبت یہ آئی کہ انہوں نے اچانک والدہ سے گستاخی اور بدتمیزی شروع کر دی. تو اس سے وہ بہت پریشان ہوئی. تو اب وہ میری والدہ ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہیں, وہ بہت پڑھتی رہتی ہیں. تو انہوں نے اب ان کی انجیوگرافی سے پہلے کچھ دن, ابھی 4-5 روز پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چوکھٹ ہے اور اس کے نیچے ایک گڈا سا دبا ہوا ہے جس میں روئی کا بھرا ہوا, اور لیکن اس کی گردن جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے دائیں یا بائیں شانے پہ لگی ہوئی ہے, اور وہ اس کو حیران ہو کے غور سے دیکھ رہی ہیں. تو اس کے بغل میں ایک تعویذ دبا ہوا ہے. تو مجھے ان کی بہت پریشانی ہے کیونکہ میں ظاہر ہے میرے بڑے بھائی ہیں, بہت محبت بڑی شفقت والے بھائی ہیں. تو یہ سارے جو ان کے حالات ہو رہے ہیں, اب ان کی انجیوگرافی بھی ہے تو مجھے بہت تشویش ہے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ کیا یہ ڈر کے اٹھنا اور یہ چلے میں انجیوگرافی کے لیے بتاتا ہوں میری بہن, بالکل بتاتا ہوں, اور اس کے لیے بھی بتاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ مایوسی کی باتیں اور بہت زیادہ. کتنی عمر ہے ان کی؟ وہ تقریباً ماشاءاللہ 59 کے ہیں. اچھا دیکھیں, ان کو کہیں مایوس نہ ہو. اور شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کو جو ہے وہ مایوس کر دے, اور وہ بالکل اس کو مایوس کرنا چاہتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور مایوسی غلط بات ہے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. اور یہ جو خواب ہے نا اس کی مجھے خواب تو آپ نے ضمناً پوچھ لیا, اس کا بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں میری بہن. جی بھائی جان, چند دن ہوئے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر لڑکے کی شادی کے لیے آپ نے سورۃ طٰہٰ کی 131 سے 132 آیت پڑھ کے تو ہاتھ اس کے بازو پہ باندھ لیا رائٹ ہینڈ پہ. اور ایک دفعہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکے کے لیے سورہ توبہ اور لڑکی کے لیے سورہ رحمان پڑھنی ہے 21 دن. جی جی, تو میں یہ بھی کر سکتے ہیں, دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. جی. دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کبھی ناغہ ہو جائے, اگر سورہ توبہ پڑھوں 21 دن کے لیے پڑھنے, اگر ناغہ ہو جائے تو جسٹ ایسی کوئی ریزن ہو جائے نہیں تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا جی, اچھا. مطلب وہ شروع کر دیں, ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں, پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں. اچھا نہیں دوبارہ سے شروع کروں پھر دوبارہ؟ نہیں, سورہ توبہ جیسے پڑھ رہی ہیں آپ, مثال کے طور پہ اگر پڑھنا شروع کر دیا آپ نے, وہ اگر ایک دن میں آپ پوری کمپلیٹ نہیں کر سکی تو کوئی بات نہیں, دوسرے دن اس کو کمپلیٹ کر لیں, پھر تیسرے دن کر لیں. ٹھیک ہے, وہ بڑی ہے نا اس لیے, بڑی ہے اس لیے. اچھا لیکن 21 دفعہ پڑھنی ہے؟ نہیں 21 دفعہ نہیں, میں نے کہا تھا روزانہ پڑھیں, 21 دن تک پڑھ لیں, روزانہ پڑھیں. اور وہ اگر ایک دن ختم نہ ہو تو کوئی بات نہیں, دوسرے دن ختم ہو جائے, لیکن 21 دن تک پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, سورہ رحمان بھی اسی طرح سے. اچھا. دوسرا بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کئی چیزیں ٹی وی پہ بہت بتاتے ہیں, لیکن جو بھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تقریباً کافی عورتوں کے, ہماری بہنوں کے سیم ٹائپ کے مسائل ہوتے ہیں. جی. تو میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ کئی جگہ پہ یہ ٹی وی پہ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کو اجازت لینی ضروری ہے. اچھا, جو قرآنی آیات ہوتی ہیں نا, جی قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں ان کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, تو ایک دفعہ ایک ٹی وی پہ چند دن ایک چینل پہ تھا کہ کسی عورت نے ٹی وی پہ پوچھا تھا کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے, تو آپ مجھے اجازت دے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو اجازت ہے درود شریف کی بھی. درود شریف کا تو حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن نے حکم دیا ہے. آپ کوئی آدمی کہے جی مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے اجازت دے دیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں, لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو بھی آپ کچھ بتائیں تو آپ اس پہ تفصیل پہ بتا دیا کریں کہ یہ ہر کوئی اجازت ہے. ہاں, تو یہ تو قرآنی آیات ہے نا, بالکل اس میں اجازت ہوتی ہے.
نہیں ویسے بھی آپ وہ اور خاص دیکھیں وہ جو ایک مریدین ہوتے ہیں نا جو کسی شیخ سے تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کے لیے مختلف وظائف ہوتے ہیں، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں قرآنی آیات کے یا دعاؤں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو بھی سن کے اس پر عمل کرنا شروع، اجازت یہی ہے کہ بھئی پاک صاف رہے، نماز کی پابندی کرے. ایک شخص نماز نہ پڑھے اور جو ہے وظیفے پڑھتا رہے تو مجھے بتائیں اس کا وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ سب سے بڑا وظیفہ حیات تو نماز ہے. اب اگر آدمی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر نماز نہیں پڑھے گا تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. میں نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. اچھا ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.